आइए बाइबल मुक़द्दस को खोलें। बाइबल मुक़द्दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसियाओं के नाम ख़त, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में से पौलुस रसूल का गलतियों की कलीसियाओं के नाम ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली 5 आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, पौलुस की तरफ से जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से बल्कि यीशु मसीह और खुदा बाप के सबब से जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया रसूल है, और सब भाइयों की तरफ से जो मेरे साथ हैं गलतिया की कलीसियाओं को खुदा बाप और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुआफिक हमें इस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे। आमीन। आज से हम मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत में से गलतिया की कलीसियाओं के नाम जो ख़त उसने लिखा है उसका बाकायदा तफसीरी मुताला शुरू करने को है। आज का जो हवाला पढ़ा गया है ये मैंने तारुफ के लिए पढ़ा है, क्योंकि इसमें से हमें चंद क्लूज मिल जाएंगे, चंद ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनसे हमें ये मालूम होगा कि ये ख़त किसने लिखा, किसको लिखा, किन हालात में लिखा, क्यों लिखा और कैसे लिखा। ये चंद सवालात हैं जो तारफ़ी तौर पर हमें इनका इल्म होना ज़रूरी है। सो आज इन पहली 5 आयात की तफसीर नहीं होगी, वो अगले लेसन नंबर 1 में होगी, लेकिन आज तारफ़ी लेसन है लेसन नंबर 0, जिसमें हम गलतिया की कलीसियाओं से मतलब सीखेंगे, इस किताब से मतलब सीखेंगे, और ये एक जर्नल इंट्रोडक्शन होगा गलतिया की कलीसियाओं के नाम पौलुस रसूल का ख़त। लेकिन इसकी जो तफसीर है वो अगले लेसन में शुरू होगी, जो लेसन नंबर 1 होगा। उसमें हम पहली 5 आयात का तफसीरी मुताला करेंगे। सो गलतिया की कलीसियाओं से मुतल्लक तारफ़ी बातें आज लेसन नंबर 0 का हिस्सा है। किसी ने ये कहा है कि गलतिया की कलीसियाओं के नाम जो ख़त मुक़द्दस पौलुस रसूल ने लिखा है ये एक 2 धारी तलवार है, क्योंकि ये जो ख़त लिखा गया है ये ऐसे हालात में लिखा गया है जहां पर मुक़द्दस पौलुस रसूल इब्तदाई तौर पर कलीसियाओं की तस्हीह कर रहा है। यानी जो काम कलीसियाओं में उन्होंने किया है उनमें कुछ बिगाड़ आ गया है, और उनकी तस्हीह करने के लिए, उनको दुरुस्त समत में लाने के लिए मुक़द्दस पौलुस रसूल ने इस ख़त को लिखा है, क्योंकि
یہ خط جو ہے یہ دو چیزوں کے جواب میں لکھا گیا ہے۔ پہلی بات کہ انجیل مقدس کا جو پیغام ہے جو خدا کی طرف سے مقدس پالوس رسول نے کلیسیاؤں کو دیا ہے، اس کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اور نمبر دو، مقدس پالوس کی ذات پر بھی ذاتی حملے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سو مقدس پالوس رسول نے کلام مقدس کی تصحیح کے لیے کلام مقدس کی تصحیح کے لیے اور اس کی درستگی کے لیے یہ خط کلیسیاؤں کو لکھا ہے، کیونکہ اس وقت جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں وہ انتہائی خطرناک اور انجیل مقدس کے پیغام کے منافی تھیں۔ اور یہ سلسلہ صرف پہلی ہی صدی میں نہیں بلکہ آج بھی بہت سارے ایسے معلم ہیں یا ایسے اساتذہ کرام ہیں جو اپنے ذاتی نفع اور عزت اور شہرت کے لیے ایسے پیغامات سناتے ہیں جو انجیل مقدس کے پیغام کے منافی ہیں۔ سو آج ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ غلطیوں کی کلیسیاؤں کے نام جو خط ہے اس کا مطالعہ کریں تو آج 21ویں صدی کی کلیسیاؤں کی تصحیح بھی ہو جائے گی۔ سو علماء کا یہ خیال ہے کہ مقدس پالوس رسول کا یہ جو خط ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اور یہ کلیسیاؤں کی تصحیح کے لیے کارآمد ہے۔ پھر اس خط کو مقدس پالوس رسول کا انکاؤنٹر بھی کہتے ہیں، یعنی مقدس پالوس رسول نے اپنے جو مخالفین ہیں اور انجیل مقدس کے جو مخالفین ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کا موازنہ کرنے کے لیے یہ خط لکھا ہے کہ نہ صرف کلیسیاؤں کی تصحیح ہو بلکہ ان کے لیے ایک انتباہ بھی ہو کہ وہ کیوں انجیل مقدس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بہت سارے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر غلطیوں کے نام خط نہ لکھا جاتا تو کیا حالت ہوتی؟ نمبر 1 کہ مسیحیت یہودیت کا ایک فرقہ بن کر رہ جاتی، یعنی مسیحیت جو نجات کا پیغام ہے وہ ایک آزادانہ شناخت نہ رکھتی، اپنی شناخت نہ رکھتی، بلکہ وہ یہودیت کا ایک فرقہ بن کر رہ جاتی۔ اور یہ اس خط کی ہی بدولت ہے کہ مقدس پالوس رسول کی اس تصنیف کے وسیلے سے مسیحیت کو جلا ملی ہے اور مسیحیت کو ایک اپنی شناخت اور پہچان ملی ہے۔ یہ اس تصنیف کی مہربانی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ خط نہ لکھا جاتا تو شاید آج مسیحی ختنے کے معاملے میں کنفیوز رہتے، اور یہاں پر اس خط میں جو یہودیت میں ختنہ، ان کے یہودی مذہب میں شمولیت کا نام ہے یا ان کے مذہب کی پہچان ہے، ختنہ ان کا عہد تھا، اور مسیحیت میں بھی ختنے کو اہم قرار دیا جانے لگا۔ اور مقدس پالوس رسول نے اس خط میں بتایا ہے کہ مسیحیت میں ختنے کی وہ عہدی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسیحیت میں
دل کے ختنے کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور ویسے بھی جب ہم ختنے کی وجہ سے اگر کسی مذہب میں شمولیت حاصل کرتے ہیں تو پھر مسیحیت جو ہے وہ میل مذہب نہیں ہے، وہ مردوں اور عورتوں دونوں کا مذہب ہے۔ اس میں مردوں اور عورتوں دونوں کو دعوت ہے، اور وہ دل کے ختنے کی بدولت ہوتی ہے جو بپتسمے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ سو یہاں پر اس کنفیوژن سے بھی مقدس پالوس رسول نے مسیحیت کو نکالا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو تیسری چیز بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر غلطیوں کا خط نہ ہوتا تو آج مسیحیت شریعت کے تابع ہوتی، اور کسی مسیحی کو خدا کے فضل کا اندازہ نہ ہوتا کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ سو یہ بہت بڑی جنگ تھی جو مقدس پالوس رسول نے ابتدا ہی میں لڑی، اور ہمارے اوپر ایک احسان کر دیا کہ اس نے مسیحیت کو شریعت سے نکال کر اس نے فضل کے نیچے ہمیں لے آیا ہے تاکہ ہم خدا کے فضل کو ایکسپیرینس اس کا تجربہ کر سکیں۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اگر ہم اس خط کو حاصل نہ کر سکتے یا خط نہ لکھا جاتا تو شاید ہم کبھی بھی اپنے اپوننٹس کو جواب نہ دے سکتے۔ پچھلے 2000 سالوں میں یہ خط مسیحی مذہب کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے اپوننٹس یعنی اپنے مخالفین کی اصلاح کر سکتے ہیں اس خط کی مدد سے۔ سو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو مختلف علماء جو ہیں اس خط سے متعلق بتاتے ہیں۔ اب ہمیں اس خط کے پس منظر میں جانا ہوگا کہ جب یہ خط لکھا جا رہا تھا تو اس وقت اس خط کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یعنی کیا پس منظر ہے۔ اگر ہم غلطیوں کا خط اور اس کے تیسرے باب کی پہلی 5 آیات اور 4 باب کی 13 سے 15 آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہودی اور غیر یہودی خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں، اور وہ بڑی جلدی خداوند کے فضل کے تخت کے سامنے آ کر اپنی زندگیاں خداوند کو دے رہے ہیں۔ اور یہ خط جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح سے خداوند کا کلام پھیلنا شروع ہوا ہے اور لوگ اس کو قبول کرنا شروع ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ بہت سارے ایسے اساتذہ اکرام بیچ میں شامل ہوئے جنہوں نے انجیل مقدس کے صحیح پیغام کے اوپر ایڈیشن کر دیا، یعنی اس میں کچھ شامل کر دیا۔ اور شامل کیا کیا کہ جب تک ہم موسوی شریعت اور ختنے پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسیحی نہیں ہو سکتے۔ یعنی صرف فضل جو ہے ہمارے لیے کافی نہیں ہے، خدا کا فضل ہی کافی نہیں ہے، یا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں مسیحی ہونے کے لیے پہلے یہودی ہونا ہوگا، پھر ہم مسیحی ہو سکتے ہیں۔ سو یہ خط جو ہے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے کہ نہیں، مسیحی مذہب کی اپنی پہچان ہے اور اس میں جان ہے، اس لیے اسے کسی دیگر
یا دوسرے مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح بذات خود نجات ہے، اسے نجات کے لیے کسی اور چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ابتدائی طور پر کلیسیوں میں کہی گئی جو تھی، لیکن بیک گراؤنڈ میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہودی مذہب کو اور خدا کو کیا سمجھتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ پوری دنیا میں سے صرف یہودیوں کا ہے، اور یہودیوں کو ہی خدا نے چنا ہے، لہذا خدا کی برکات جو بھی آئیں گی، چاہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آئیں، چاہے وہ ڈائریکٹ آئیں یا انڈائریکٹ آئیں، دنیا میں کوئی مذہب یا کوئی انسان ان کو انجوائے کرنے کا مستحق نہیں ہے، صرف یہودی ہے، اور یہودی ہی خدا کی برکات اور پریویلیجز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا ایمان تھا اور ہے۔ پھر اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ کیونکہ مسیحیت کا اوریجن جو مؤخذ ہے، جہاں سے مسیحیت نکلی ہے، وہ یہودیت ہے، لہذا ہر مسیحی کو یہودیت میں سے ہو کر گزرنا پڑے گا، پھر جا کے آپ مسیحی ہوں گے۔ یہ بھی ان کا ایک تصور تھا کہ ہر مسیحی کو پہلے یہودی ہونا ہے، یہودیت پر عمل کرنا ہے، بعد میں وہ مسیحی ہوں گے۔ یہ بھی ان کا ایک تصور تھا۔ تیسرا ان کا تصور یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ خدا کے چہیتے ہیں، اور غیر یہودی سے مراد ساری دنیا وہ خدا کے قریبی اور نزدیکی لوگ نہیں ہیں، صرف یہودی ہیں جنہیں خدا پیار کرتا ہے، اور غیر یہودیوں کو خدا پیار نہیں کرتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو مارا ہے یا کسی جنٹائل کو مارا ہے، غیر یہودی کو مارا ہے، تو ایک ہی برابر ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ موت صرف اور صرف غیر یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے خدا نے زندگی مقرر کی ہے۔ پھر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کسی غیر یہودی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے بچے کے پیدا ہونے میں جو کوئی مدد کرتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، وہ مدد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا میں ایک اور غیر یہودی پیدا ہونے والا ہے، لہذا وہ غیر یہودیوں کو دوزخ کا ایندھن گردانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غیر یہودی جو ہے دوزخ کا ایندھن ہے۔ اگر اس قسم کا تصور ہو یہودیوں کا، اب یہاں سوچنا ہے، اگر اس قسم کا تصور ہو یہودیوں کا غیر یہودیوں سے متعلق، تو پالوس رسول جو غیر یہودیوں یعنی جنٹائل کا رسول مقرر کیا گیا ہے، اس سے متعلق یہودیوں کا کیا رویہ ہوگا؟ اس کی مخالفت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یہودی غیر یہودیوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ اور پالوس رسول جو ہے وہ غیر یہودیوں کا یعنی جنٹائل کا رسول مقرر کر دیا گیا ہے، اور مقدس پالوس رسول اسی لیے یہودیوں کی نظر میں یہ غیر یہودی گردانا جاتا تھا، اور وہ اس کے پیغام اور اس کی شخصیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ ریزن ہے جو مقدس پالوس رسول یہ خط لکھ رہے ہیں کہ اس ساری مخالفت کو انکاؤنٹر کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے۔ اب دوسری بات جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے، لکھنے والا کون ہے۔ اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے
کہ یہ خط مقدس پولس رسول نے ہی لکھا ہے۔ ابتدائی کلیسیاؤں میں اور آج تک 21ویں صدی کی کلیسیاؤں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں رہا کہ یہ خط مقدس پولس رسول نے نہیں لکھا، بلکہ اگر آپ اس خط کا آغاز دیکھیں تو وہ پولس کے لفظ سے شروع ہوتا ہے، یعنی پولس کی طرف سے، جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، رسول ہے۔ یہاں پر اس کے مصنف ہونے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس کو ایکنالج کیا ہے مقدس پطرس نے بھی، اور پھر برناباس کی انجیل میں بھی اس کو ایکنالج کیا گیا ہے کہ غلطیوں کا خط جو ہے وہ مقدس پولس رسول کی ہی تصنیف ہے۔ پھر کلیمنٹ نے جو اپنی تحریر لکھی ہے، تصنیفات لکھی ہیں، اس میں بھی اس نے تسلیم کیا ہے۔ پولیکارپس کے لیٹرز میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ خط مقدس پولس رسول نے ہی لکھا ہے۔ پھر جسٹن دا مارٹر، جسٹن شہید نے بھی اپنے خطوط میں اس خط کو کوٹ کیا اور پولس رسول کے نام سے اس کو گردانا ہے۔ ارینیس ہمارے بزرگ ہیں ابتدائی صدیوں میں، انہوں نے بھی اس خط کو مقدس پولس رسول کا خط بھی کہا ہے۔ اور پھر کلیمنٹ آف الیگزینڈریا اور وین، یہ وہ بڑے بڑے بزرگان دین ہیں ہمارے ابتدائی صدیوں میں، جنہوں نے اس خط کو مانا ہے کہ یہ خط مقدس پولس رسول کی ہی تصنیف ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسا بڑا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب یہ خط کس کو لکھا گیا، اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت، اور سب بھائیوں کی طرف سے جو میرے ساتھ ہیں، آگے لکھا ہوا ہے گلتیا کی کلیسیاؤں کو، کلیسیا کو نہیں، گلتیا کی کلیسیاؤں کو۔ اگر ہم یہاں نقشہ دکھا سکیں غلطیہ کا، تو غلطیہ کی تاریخ یہ ہے کہ 300 سال قبل از مسیح فرانس سے ایک قبیلہ ہے، گال جسے کہتے ہیں، وہ مڈل ایسٹ میں آیا ہے، اس لیے کہ یورپ کی آبادی اس وقت بہت بڑھ رہی تھی، اور گال قبیلہ جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو آج کا ٹرکی ہے، جو ترکی ہے، یہاں پر آ کے بسیرا کریں، اور اس وقت وہ شمال میں گئے ہیں، اور شمال میں انہوں نے اپنے ڈیرے ڈالے ہیں، اور وہاں پر جو شمال کا علاقہ ہے وہ گال کے قبیلے نے اس پر قبضہ کیا، اور وہاں پر یہ بسیرا ہو گیا۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ جو غلطیہ ہے یہ علاقہ بڑھتا گیا، اور اگر آپ غلطیہ کو دیکھیں تو اس کو نقشے میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں جو نقشہ ہے اس میں اس کو رومی صوبہ ایشیا کوچک کا، یعنی ایشیا مائنر کا رومی صوبہ کہا گیا ہے، اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ شمالاً جنوباً ہے۔ شمال میں وہ گال قبیلہ ہے، اور جنوب میں گال قبیلہ تو نہیں ہے، وہاں زیادہ تر یہودی لوگ ہیں جو بستے ہیں، لیکن جب اس کو صوبہ بنایا گیا تو جو جنوبی علاقہ جات ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لیے۔ اس صوبے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک تو گال قوم کی وجہ سے اسے کہا گیا کہ یہ غلطیہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو صوبہ جب بنایا گیا تو جنوبی جو شہر ہیں وہ بھی شامل کر کے اس پورے خطے کو غلطیہ کہا گیا، اور اس کی جو نسبت ہے وہ گال جو کلٹس فیملیز ہیں وہ یہاں پر بسیں۔ یہ جو پورا کا پورا جغرافیائی علاقہ ہے۔ اب 2 خیالات ہیں اس کے اوپر۔
کہ جب مقدس پالوس رسول یہ لکھتے ہیں گلتیہ کی کلیسیاؤں کو یہ جو خط لکھا گیا ہے، تو شاید کچھ لوگ یہ تصور کریں گے کہ شاید یہ شمالی علاقہ جات کو لکھا گیا، جہاں گال قوم کے لوگ تھے، جن کی وجہ سے یہ پورا کا پورا علاقہ جو بعد میں رومی صوبہ بنا، اس کو گلتیہ کہا گیا۔ یہ ایک صوبہ ہے جس میں بہت سارے شہر ہیں، شمالی شہر ہیں اور جنوبی شہر ہیں۔ ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ شاید یہ شمالی علاقہ جات کو یا پورے صوبے کو لکھا گیا، ایک خیال یہ ہے۔ دوسرا خیال ہمارے پاس یہ ہے کہ مقدس لوکا نے اعمال کی کتاب کے 13ویں اور 14ویں باب میں جو پہلا مشنری سفر کیا ہے، وہ اس نے جنوبی علاقہ جات کا کیا ہے، جس میں پسدیا اور لسترا اور دربے، یہ سارے شہر، اس میں اور بھی بہت سارے، اقنیم، یہ سارے جو شہر شامل ہیں، یہ شہر جنوبی علاقہ جات کے ہیں، جو بعد میں شامل کر کے ان کو گلتیہ میں شامل کیا گیا۔ زیادہ خیال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ خط پہلے مشنری سفر کے بعد لکھا گیا، اس لیے یہ خط جنوبی علاقہ جات کے لیے لکھا گیا۔ زیادہ تر خیال یہی ہے کہ اعمال کی کتاب میں 13ویں اور 14ویں باب میں سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ مقدس پالوس رسول کا جو پہلا مشنری سفر ہے، اس میں اس نے انہی شہروں کو جو جنوبی گلتیہ کے شہر ہیں ان کو وزٹ کیا ہے، لہذا یہ خط ان کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ صرف انہی علاقوں میں نہیں، بلکہ یہ اس وقت کی تمام کلیسیاؤں کو، اور پہلی صدی سے لے کر آج 21ویں صدی کی تمام کلیسیاؤں کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ اس لیے یہ ایک کلیسیا کو نہیں بلکہ بہت ساری کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے۔ کب لکھا گیا؟ اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا کلو ہے اس کے ڈیٹ نکالنے کا۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اعمال کی کتاب کے 15ویں باب کی جو پہلی 31 آیات ہے، پہلی آیت سے 31 آیت تک، وہاں پر یروشلم کونسل کی بات ہو رہی ہے، اور یہ خط کونسل سے پہلے لکھا گیا ہے، کونسل کے بعد نہیں، کیونکہ اس میں کونسل کی کاروائی نہیں۔ کونسل جو ہوئی ہے، پہلی یروشلم کونسل جو ہوئی ہے، یہ 50 عیسوی میں ہوئی ہے، اور 50 عیسوی سے پہلے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اس سے 2 سال پہلے یعنی 48 عیسوی میں یہ لکھا گیا ہے، اور 48 عیسوی میں مقدس پالوس رسول جو ہے یہ انطاکیہ میں رہائش پذیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 48 میں انطاکیہ سے لکھا گیا ہے۔ یہ ہمیں کلوز ملتے ہیں یہاں پر کہ یہ خط کب اور کہاں سے لکھا گیا۔ پھر یہ کہ یہ خط لکھا کیوں گیا، کیا ریزن تھی، کیا وجہ تھی کہ یہ خط لکھا گیا؟ 3 وجوہات کی بنا پر یہ خط لکھا گیا، اور 3 وجوہات کو ہی ایڈریس کرنا اس خط کا مقصود ہے۔ پہلی بات کہ یہ خط اس لیے لکھا گیا کہ مسیحیت میں ختنے کی تعلیم کو عام کیا جا رہا تھا۔ جو جھوٹے اساتذہ آئے تھے، انہوں نے مسیحیت میں کہا کہ اگر کسی مسیحی کا ختنہ نہیں ہوا تو وہ مسیحی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایشو تھا۔ ختنے کو ایڈریس کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول نے اس کو بہت کلیئرلی سمجھایا ہے کہ ہمیں جسمانی ختنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں روحانی ختنے کی ضرورت ہے۔
ختنہ ایک ایسی مخصوصیت ہے جس میں کوئی بھی میل پرسن کسی مذہب میں شامل ہو سکتا ہے اور وہ یہودیت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فزیکل سرکمسیزن سے ایک جسمانی ختنے سے روحانی ختنے کی طرف رخ موڑا ہے، اور یہ اس خط کا پہلا مقصد ہے کہ اس فزیکل چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو اسپرچول چیزوں کی طرف لایا جائے، یعنی ان کی جسمانی سوچ سے ہٹا کر روحانی سوچ پر لایا جائے، جسمانی اپروچ سے ہٹا کر روحانی اپروچ کی طرف لایا جائے، لوگوں کو جسمانیت سے ہٹا کر روحانیت کی طرف لایا جائے، کیونکہ یہودی مذہب روحانی نہیں بلکہ جسمانی چیزوں پر زیادہ فوکس تھا، اور مقدس پالوس رسول نے یہ تصحیح کر دی ہے کہ مسیحیت روحانی مذہب ہے، جسمانی مذہب نہیں ہے۔ دوسری بات جو ایڈریس کی ہے دوسرے باب کی 16ویں آیت میں، اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے تعلیم دے رہے ہیں۔ یہاں لکھا گیا کہ تم بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے، خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ دوسرے باب کی 16ویں آیت میں یہودیت میں جو بڑا ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب تک موسوی شریعت پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مسیحی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو یہودی مسیحی تھے، جو جھوٹے اساتذہ آئے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ میں کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا ڈیوڈ پاوسن کی، اس نے بڑا خوبصورت جو اوور ویو ہے بائبل کا، بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ دی ہے۔ اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو ڈیوڈ پاوسن کی ان لاکنگ دا بائبل، یہ بڑی اچھی کتابیں ہیں، اس کی پوری بائبل کو ان لاک کیا اس نے۔ وہ اپنی گواہی شیئر کر رہا ہے کہ جب میری فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوئی کسی چرچ میں، تو اس چرچ نے پلپٹ کے بالکل پیچھے 10 احکامات لکھوائے ہوئے تھے، بالکل پلپٹ کے پیچھے 10 احکامات لکھوائے ہوئے تھے، اور میں جب پہلا سرمن کر رہا تھا تو میں بہت اریٹیٹ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ ابھی بھی 10 احکامات پر عمل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 10 احکامات پر عمل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے انجیل کی بجائے شریعت کو سامنے رکھا ہوا ہے، بات یہ ہے۔ اور پھر یہودیت میں 10 احکامات کی ایسی تشریحات کر دی گئی تھی کہ 10 احکامات کو انہوں نے 613 احکامات میں بدل دیا ہوا تھا، اور 10 احکامات پر تو عمل نہیں ہوتا، اور 613 پر کیسے عمل ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ ڈیوڈ پاوسن کہتا ہے کہ میں نے جب اگلا سرمن کرنا تھا تو میں نے کہا کہ اس کو پینٹ کر دو، میں نہیں چاہتا کہ پلپٹ کے پیچھے 10 احکامات لکھے ہوں۔ لوگ کہنے لگے نہیں جی ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے۔ ڈیوڈ پاوسن نے کہا کہ ہمیں اگر یسوع مسیح نظر نہیں آ رہا تو کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پلپٹ یسوع مسیح دکھانے کے لیے ہے، شریعت دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ پلپٹ یسوع مسیح کو دکھانے کے لیے ہے، ہمیں موسوی شریعت دکھانے کے لیے پلپٹ نہیں دیا گیا۔ اور آج بھی ہم بہت سارے لوگ موسوی شریعت کو اپنا مذہب بنائے ہوئے ہیں، اور بھائی یہ یہودیت ہے۔ مسیحیت میں لکھا ہوا ہے 16ویں آیت میں میں نے پڑھا ہے
کہ یسوع مسیح پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرے، نہ کہ شریعت کے اعمال سے۔ اس نے کہا ایک ہی حکم پر عمل کر لو بس، کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لو۔ مقدس یعقوب نے اپنے خط میں اس کو، یسوع مسیح کو آزادی کی کامل شریعت کہا ہے۔ یسوع مسیح کو آزادی کی کامل شریعت۔ اور اگر آپ اس کے 5ویں باب کی پہلی آیت دیکھیں، یہاں لکھا ہے مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ یسوع مسیح نے شریعت کی یہ دستاویز میرے سے اور آپ سے بلاٹ کر دی ہے، ہٹا دی ہے، پھر ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم شریعت پر عمل کرنے سے راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر ہم نے راست باز ٹھہرنا ہے تو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی راست بازی ہی ہمیں دی جائے گی۔ ہماری تو راست بازی بھی گندی دھجیوں کی مانند ہے، ہماری تو راست بازی بھی گندی دھجیوں کی مانند ہے۔ اس لیے شریعت پر عمل کرنے سے کوئی بھی راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ ایک خادم نے کلیسیا میں سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے میتھڈسٹ ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کتنے بیپٹسٹ ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ کتنے پینٹیکوسٹل ہیں؟ کتنے اینگلیکن ہیں؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اور اس نے کہا کہ آپ میں سے مسیحی کتنے ہیں؟ اور کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھا۔ اس لیے مسیحی ہونے کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے، نہ کہ ہمیں ڈینومینیشنل ڈیمارکیشن کے لیے۔ ہم تو ڈینومینیشنز میں گم ہو گئے ہیں، اور مسیح جو ہمارا مین پیغام ہے اس کو ہم کھو بیٹھے ہیں۔ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ میں فخر تو نہیں کرتا، لیکن اگر کرتا ہوں تو میں مسیح کی صلیب پر فخر کرتا ہوں۔ شریعت کے وسیلے سے ہم راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ پولس رسول نے یہاں پر اس نے بتایا ہے کہ ہم اگر راست باز ٹھہر سکتے ہیں تو خداوند کے فضل سے۔ خداوند کا فضل ہے تو ہم راست باز ہیں، خداوند کا فضل نہیں ہے تو شریعت پر عمل کرنے سے ہم کبھی راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ پہلی وجہ تھی کہ کیوں خط لکھا؟ سرکمسیشن کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ تھی لا آف موسیس کو، اور تیسری وجہ ہے اپوسٹولک اتھارٹی، کہ مقدس پولس رسول کی رسالت کے اختیار کے اوپر سوالیہ نشان اس لیے آیا تھا کہ یہودی غیر قوم کو دوزخ کا ایندھن سمجھتے ہیں، اور پولس رسول جنہیں خدا نے دوزخ کا ایندھن بنایا ہے ان کا رسول ہے، لہذا اس کی رسالت کو ہم قبول نہیں کرتے۔ جن کو خدا قبول نہیں کرتا ہم اسے کیوں قبول کریں؟ اور یہی وجہ ہے کہ مقدس پولس رسول کی مخالفت یہودی اساتذہ اور اس وقت کے یہودی رہنما کر رہے تھے، اور اس نے کہا ہے کہ پولس کی طرف سے جو نہ انسانوں کی جانب سے، نہ انسان کے سبب سے، بلکہ یسوع مسیح اور خدا باپ کے سبب سے جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا رسول ہے۔ اس نے یہاں اپنی رسالت کا ثبوت اور سبب دے دیا ہے کہ میں رسول کس کا ہوں اور کیوں ہوں، اور یہ اس نے ایڈریس کیا ہے سارے ایشو کو۔ اس خط نے مسیحی تاریخ میں بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہی وہ خط ہے 16ویں صدی میں جس کو اصلاح کلیسیا کے لیے استعمال کیا گیا، اور پروٹسٹنٹ بنے مارٹن لوتھر نے اس خط کو بنیاد بنا کر
اصلاح کلیسیا ریفارمیشن کا کام کیا تھا 16ویں صدی میں، اور مقدس پالوس رسول کا یہ خط ڈاکٹر مارٹن لوتھر کے لیے ایک ڈھال بن گیا تھا، کلیسیا کی تصحیح کے لیے یہ خط استعمال ہوا۔ اصلاح کلیسیا میں اس کا بڑا کردار ہے۔ مارٹن لوتھر یہ کہتے ہیں کہ The epistle of Galatians is my Katie. کیتھرین ان کی بیوی کا نام تھا، کیٹی۔ وہ کہتے ہیں I'm wedded to it. وہ اس طریقے سے اس کو پیار کرتے تھے، اس خط کو۔ وہ کہتے تھے اگر یہ خط نہ ہوتا تو اصلاح کلیسیا کا کام بھی نہ ہوتا۔ کلیسیاؤں میں آج بھی بگاڑ ہے، کلیسیوں میں آج بھی مشکلات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ایک بہت بڑے ریفارمیشن کی ضرورت ہے۔ آج بھی بڑے بڑے لیڈرز وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے ذہن سے کلیسیاؤں کو چلا رہے ہیں، اپنی وزڈم سے چلا رہے ہیں، اور کلیسیاؤں میں آئے دن نئے نئے فیصلے ہو رہے ہیں، نئی نئی نان ببلیکل تقرریاں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے عہدے کلیسیاؤں میں لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ اور آج ہمیں ایک ایسے مارٹن لوتھر کی ضرورت ہے جو غلطیوں کی کلیسیا کو لے کر تمام دنیا کی کلیسیاؤں میں جائے اور کلیسیاؤں کو ریفارم کرے اور کلیسیاؤں کی اصلاح کرے۔ غلطیوں کا خط ہماری مدد کرے گا کہ ہم اپنی ذاتی اصلاح کر سکیں، اپنی خاندانی اصلاح کر سکیں، اپنی کلیسیائی اصلاح کر سکیں۔ جب تک ہم غلطیوں کے خط کا تفصیلی مطالعہ نہیں کریں گے اس وقت تک آج کی کلیسیاؤں میں بھی اصلاح کاری نہیں ہوگی۔ سو مارٹن لوتھر نے بھی استعمال کیا اور اس نے ہی loved it، اس نے اس کو واقعی پیار کیا۔ جان بینین یہ کہتے ہیں کہ غلطیوں کے اوپر جتنے بھی کامنٹریز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کامنٹری مارٹن لوتھر کی ہے، جو ریفارمر ہے۔ اس نے یہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے جان سٹارٹ کی کتاب دا کراس آف کرائسٹ دیکھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے، اس کے پیچھے بھی غلطیوں کے خط سے متعلق بڑی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ سو غلطیوں کا خط جو ہے یہ ایک لینڈ مارک رہا ہے پہلی صدی سے لے کر آج کی کلیسیاؤں تک۔ اگر آج کلیسیاؤں میں ریفارمیشن لانی ہے، تبدیلی لانی ہے، تو غلطیوں کا خط ہماری مدد کرے گا۔ تاریخ میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے غلطیوں کے خط کو ذاتی طور پر پسند نہیں کیا، اور انہوں نے 5 ریزنز دی ہیں کہ 5 ریزنز ہیں۔ زیادہ تر جو مغربی ممالک ہیں وہاں پر کچھ لوگ اس خط کو پسند اس لیے نہیں کرتے۔ پہلی بات، وہ کہتے ہیں کہ اس میں مقدس پالوس رسول کے ذاتی جذبات ہیں، کہ پرسنل ایموشنل لیٹر ہے، اس نے اپنی ذات سے متعلق چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، اور کسی جگہ پر وہ ناراض ہوتا ہے۔ تیسرے باب میں کہتا ہے اے نادان غلطیوں تم پر کس نے افسوں کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جذباتی ہو جاتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے، اور مغربی ممالک میں شاید وہ جذباتی چیزوں کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے۔ سو ایموشنل ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا ان کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ اٹ از ٹو پرسنل، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے اپنے کسی ذاتی فرینڈ کو یا بھائی کو خط لکھا ہے، اس میں جرنل ایڈریسز نہیں ہیں، گو کہ کلیسیاؤں کو لکھا گیا ہے لیکن بڑا پرسنل سے اس کو بنا دیا گیا ہے، اس لیے شاید یہ بھی ایک ریزن ہے۔
फिर इट इज़ टू इंटेलेक्चुअल, कि ये बड़ा मंतकी किस्म का लेटर है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल को अगर आप देखें, अगर आप उसको बतौर यहूदी देखें, तो वो कहता मैं फरीसियों का फरीसी हूँ और गमलीएल का शागिर्द हूँ। यहूदी स्कॉलर तो वो है, लेकिन उसके साथ साथ वो यूनानी भी है, और उसका यूनानी मेयार जो है वो भी एक माहिराना और बड़ी उसकी स्कॉलरशिप है उसमें, ग्रीक में। और फिर तीसरा स्टेटस ये है कि वो सियासी तौर पर रोमी शहरी भी है। और यहाँ पर दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मिलकर इस खत में शामिल हैं। और इस खत का जो मंतकी अंदाज है, जो लिखने का अंदाज है, वो बड़ा स्कॉलराना, बड़ा माहिराना, आलमाना है, जिसकी वजह से लोग घबराते हैं। इसमें बड़े इश्यूज डिस्कस किए गए हैं, और ये मुकद्दस पौलुस रसूल का इंटेलेक्ट है, उसका मंतक है, जो शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। सो वो समझते हैं कि इट इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल। कुछ लोगों ने कहा है कि ये इट इज़ टू स्पिरिचुअल, कि ये बहुत रूहानी है। कुछ लोगों ने इसको कहा है कि ये बहुत रूहानी खत है, ख़ास तौर पर जो 5वां बाब है, जिसमें रूहुल कुद्दस का फल और रूहुल कुद्दस से मुतल्लिक 5वां बाब जो है भरपूर तरीके से है, कि लोगों को दुनिया से निकाल कर बिल्कुल रूहानी दुनिया में डाल दिया गया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये उनके लिए इतना इजी नहीं है। ये 5वें नंबर पर यह है कि इट इज़ टू कंट्रोवर्शियल, कि ये इसमें ऐसे मुआज़ने पाए जाते हैं, ऐसा तकाबली जायज़ा है, जो मुआज़ना जिसे हम डिबेट कहते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। शायद ये चंद रीज़न्स हैं, कुछ लोग इसको पढ़ने से घबराते हैं। ये चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं। अब फाइनली हम इसकी आउटलाइन देखें, और आउटलाइन में मैं आपको बताता चलूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 95% इसी आउटलाइन को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमें महसूस हुआ कि कोई चीज़ ज़्यादा है, लंबा पैसेज है, तो हम उसको छोटा करें, तो ये कम या ज़्यादा किया जा सकता है। लेकिन जनरली जो आउटलाइन मैंने बनाई है, ये हमारे पास आइंदा 25 लेसन होंगे जो हम कवर करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का गलतियों के नाम खत, इसके 6 अबवाब हैं और 149 आयात हैं। 149 आयात को और 6 अबवाब को हमने 25 लेसन्स में तकसीम किया है, और आइंदा हम 25 लेसन्स को वीक बाय वीक तफसीरी मुताला करेंगे। और हमारा पहला लेसन पहले बाब की पहली 5 आयात का तफसीरी मुताला होगा। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ कि पहली 5 आयात में ये आदाब व तस्लीमात है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, और फिर पहले बाब की 6वीं आयत से 10वीं आयत तक लेटर लिखने की वजह बताई गई है, और फिर पहले बाब की 11वीं से 17वीं आयत तक ये जो पौलुस रसूल की तब्दीली है उसके इब्तदाई साल हैं। फिर पहले बाब की 18वीं आयत से 24वीं आयत तक जो मुकद्दस पौलुस रसूल के बतौर मसीही इब्तदाई सालों का जिक्र किया गया है। फिर दूसरे बाब की पहली 5 आयात में यरूशलेम काउंसिल का जिक्र किया गया है कि वह वहाँ मौजूद है, उसने यहाँ पर बताया है। फिर उसके बाद दूसरे बाब की 6वीं से 10वीं आयत तक पौलुस रसूल को बतौर रसूलों का पिलर के तौर पर, एक ज़बरदस्त रसूल के तौर पर बयान किया गया है। फिर दूसरे बाब की 11वीं से 14वीं आयत तक मुकद्दस पतरस जो है वो पौलुस को विज़िट करने आते हैं अंताकिया में। और फिर जस्टिफिकेशन बाय फेथ अलोन, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है जो दूसरे बाब की 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक है। और फिर डॉक्ट्रिनल इश्यूज हैं, फेथ और वर्क, तीसरे बाब की पहली 5 आयात में। और फिर तीसरे बाब की 6वीं से 9वीं आयत तक इब्राहिम के बेटों के ताल्लुक से है। फिर तीसरे बाब की 10वीं से 14वीं आयत तक
ला को बतौर लानत करार दिया गया है। और फिर तीसरे बाब की 15 से 18वीं आयत तक इब्राहिम की नस्ल का जिक्र किया गया है। फिर तीसरे बाब की 19वीं से 22वीं आयत तक जो लॉ वर्सेस कवनेंट, जो अहद और शरीयत है, उससे मुतल्लिक बताया गया है। फिर तीसरे बाब की 23वीं से 29वीं आयत तक इब्राहिम के जो वारिस हैं उनका बताया गया है। और फिर चौथे बाब की पहली 7 आयत में जो खुदा के वारिस हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर 4 बाब की 8 से 11 आयत तक जो रिटर्न टू बॉन्डेजेस, गुलामी में वापस आना, इनका जिक्र किया गया है। और फिर 4 बाब की 12वीं से 20वीं आयत तक पास्ट एंड प्रेजेंट रिलेशनशिप, माजी और हाल के ताल्लुकात के ताल्लुक से बयान की गई है। और फिर चौथे बाब की 21वीं आयत से लेकर 5वें बाब की पहली आयत तक एक अपील बताई गई है, एक मिसाल के तौर पर मिसाल दी गई है, अपील की गई है। और फिर 5वें बाब की 2 से 12वीं आयत तक ये जो डेंजर ऑफ फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस के फजल को छोड़ने के तलक से इंतबाह किया गया है। फिर 5 बाब की 13वीं से 18वीं आयत तक लिबर्टी इज़ नॉट अ लाइसेंस, के आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाना, इससे मुतल्लिक है। फिर 5वें बाब की 19वीं से 21वीं आयत तक जो जिस्म के काम है उनसे मुतल्लिक बताया गया है। फिर 5वें बाब की 22वीं से 26वीं आयत तक रूल कुदस के फल के तल्लुक से बताया गया है। और फिर 6ठे बाब की पहली 5 आयत में एक दूसरे के बोझ उठाने की तालीम दी गई है। और फिर 6ठे बाब की 6 से 10वीं आयत तक जो हमारे पास मालियात हैं, हमारे पास जो रुपया पैसा है, उसके मतलब बताया गया है कैसे इस्तेमाल करना है। और फिर 6ठे बाब की 11वीं से 18वीं आयत तक कंक्लूड किया गया है। ये वो आउटलाइन है जिस पर हम काम करेंगे आइंदा 25 असबाक में। और मुझे उम्मीद है कि इस खत के वसीले से हम अपनी ज़िंदगी में इस्लाहकारी का आगाज़ कर सकते हैं, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, अपनी कलीसियाई ज़िंदगी में, और कलीसियाओं में और कलीसियाई रहनुमाओं में एक अच्छी रेफॉर्मेशन आएगी। एक अच्छा वक्त आएगा जिसमें कलीसियाओं की इस्लाहकारी हो जाएगी। और आई होप कि ये ख़त हमारी और हमारी कलीसियाओं की इस्लाहकारी के लिए कारआमद साबित होगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन।